वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। मोहतरम भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्लामी फतूहात का जो सिलसिला आगे बढ़ा, जो हिजाज और यमन वगैरह के इलाके में इस्लाम की रोशनी फैल चुकी थी, फिर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में ये सिलसिला बहुत आगे बढ़ा। और ये सिलसिला आगे बढ़ते हुए उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में ये अफ्रीका की तरफ बढ़ गया। मिस्र का इलाका फतह हो गया। इस्कंदरिया जो मिस्र का बहुत मशहूर शहर था उस वक्त, और ये रोमन एम्पायर के मातहत था और उसकी हुकूमत में इसका शुमार होता था। इस्कंदरिया का ये इलाका भी फतह हो गया। अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो उस वक्त फ़ौज के कमांडर थे और उन्हीं की कमांडरी में ये इलाके फतह हुए। ये बातें आपके सामने आ चुकी। और फ़िलिस्तीन, सीरिया वगैरह का पूरा इलाका जो है इस्लामी हुकूमत में आ चुका था। इधर जो है जो है फ़ारस की जो हुकूमत थी, ये हुकूमत भी जो है ख़त्म हो चुकी थी। और किस तरीके से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इधर भी फतूहात का जो सिलसिला चला, वो सिलसिला सिंध जो है और जो है मावराउन नहर का इलाका कहलाता है, जो है ये सब जो है इन इलाकों तक इस्लामी हुकूमत पहुंच चुकी थी, इस्लाम की रोशनी पहुंच चुकी थी। जब इस्कंदरिया फतह हो गया और इस फतह की बशारत, खुशखबरी जो है, गुड न्यूज़ कह लीजिए आज की ज़बान में, अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ये खबर अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो को मदीना भेजी। क्योंकि तरीक़ा यही था, कोई मोबाइल का दौर तो नहीं था, टेलीफोन का दौर तो नहीं था कि टेलीफोन पर फ़ौरन बात कह दे और पैगाम पहुंचा दे। जैसे आजकल वायरलेस सिस्टम है, तो वो वायरलेस सिस्टम तो उस ज़माने में कुछ नहीं था। किसी आदमी को भेजा जाता था जो जा कर के जो है पैगाम पहुंचाता था। तो अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्कंदरिया ये इलाका फतह हो जाने के बाद अपनी तरफ से मुआविया बिन हुदैज इनको भेजा उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास, इस्कंदरिया की फतह की बशारत को लेकर के, इस गुड न्यूज़ को लेकर के कि जाइए अमीरुल मोमिनीन को बता दीजिए, मक्के मदीने वालों को बता दीजिए कि इस्कंदरिया शहर फतह हो चुका है। उसके बाद कहते हैं ये मुआविया बिन हुदैज अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो से कहते हैं कि आप लिख करके दे दीजिए मुझे। कहा उनसे अल्लाह तक्तुबु माई, कि आप जो है लिख दीजिए मेरे साथ, जो मैं उसको लेकर के पहुंचा दूंगा, वो आपका पैगाम पढ़ लेंगे। तो अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा कि वमा अस्नउ बिल किताब, अब लिख करके मुझे क्या करना है? अलस्त रजुलन अरबियन तुबल्लिगु रिसाला, क्या तुम एक अरबी नौजवान नहीं हो? क्या तुम एक अरबी आदमी नहीं हो जो मेरा पैगाम जा करके अच्छे अंदाज में वहां पेश कर सके, पहुंचा सके अमीरुल मोमिनीन को? उसके बाद जो है ये बातें जब कहीं, बहरहाल बात यही हुई कि ये मुआविया बिन हुदैज इनको उन्होंने भेजा बशारत जो है ये अच्छी खबर सुनाने के लिए मदीना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास। तब जो है जा करके जैसे ही ये खबर सुनाते हैं उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सजदे में गिर पड़ते हैं, सजदे में चले जाते हैं। कौन सा सजदा? ये सजदे शुक्र। आज हम गुड न्यूज़ का बहुत जो है जिक्र करते रहते हैं कि गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, लेकिन ये आज कम होता है कि गुड न्यूज़ सुन करके कोई आदमी सजदे में गिर पड़े और अल्लाह के लिए शुक्र का सजदा करे, सजदे शुक्र बजा लाए, ये कम होता है। अब पूरी बात क्या हुई थी उस मौके पर जब ये पहुंचे थे मुआविया बिन हुदैज मदीना?
تو پوری بات کیا ہوئی تھی میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ جب یہ پہنچے مدینہ پہنچے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے ایک لونڈی جو ہے وہاں سے نکلی۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور اس کا جو لباس ہے، کپڑا ہے، ایسا بتا رہا ہے کہ یہ کہیں سفر سے آ رہا ہے۔ سفر سے لوگ آتے تھے تو سفر کا گرد و غبار جو ہے، چونکہ وہ جو سفر ہوتا تھا اس میں گرد جو ہے بہت اڑتا تھا، غبار بہت اڑتا تھا زمین سے، تو اس طریقے سے ان کے بال اور کپڑے پر اس کا اثر ہوتا تھا۔ دیکھا کہ اس حالت میں ایک آدمی یہاں ہے تو وہ سمجھ گئی، عورت جو ہے، جو لونڈی تھی، کہ یہ ضرور آدمی باہر سے آیا ہے۔ تو جا کر کے وہ پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ تو یہ کہتے ہیں انا معاویہ بن حدیج رسول عمر بن عاص، کہ میں معاویہ بن حدیج ہوں جو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے پیغام لے کر کے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو میں یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ تو یہ سنتے ہی وہ عورت جلدی سے جو ہے چلی گئی اندر، اور جانے کے بعد اس نے کیا کیا، جاتے ہی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیا کہ وہ عمر بن عاص جو کہ اس وقت محاذ پر تھے، جنگ کے جو ہے، اور جو ہے جنگ چل رہی تھی، آج کے زمانے میں کہنا ہو تو بارڈر پر جو ہے یہ تھے، اور اسلامی فوج کے کمانڈر تھے، ان کی طرف سے ایک قاصد آیا ہے، ایک جو ہے پیغمبر آیا ہے، ایک پیغام لے کر کے آیا ہے ایک شخص۔ پیغمبر کا مطلب یہی ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی نبی رسول نہیں، بلکہ جو ہم سمجھتے ہیں جیسے انبیاء بھیجے گئے، پیغمبر کا مطلب پیغام لے کر کے جو بھی جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو میسج کہہ لیجئے، میسج لے کر کے یہ آیا ہوا ہے شخص عمر بن عاص کی طرف سے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی یہ پتہ لگا، وہ پہلے ہی سے خبر سننے کے لیے جو ہے بے چین تھے ہی، جیسے ہی ان کو یہ معلوم ہوا ویسے انہوں نے کہا جاؤ جلدی سے اس کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ جیسے ہی یہ عورت آئی اور آ کر کے کہا ان سے، لونڈی ہے یہ، ذہن میں رکھیے گا، جو ہے لونڈی ہے یہ عورت جو ہے، ورنہ آپ کچھ اور بھی جو ہے ذہن میں چیز آپ کے آ سکتی ہے، اس لیے میں یہ بات کا جو ہے واضح کر دے رہا ہوں۔ یہ آنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ عمر تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو جلدی سے یہ گئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، تو ان کی کیفیت کیا تھی وہ جو ہے آپ سنیے۔ وہ جلدی سے کسی آدمی کے سامنے جانا ہے تو آپ گھر میں رہتے ہیں تو جلدی سے کچھ کپڑا پہن کر کے نکلنا چاہتے، اتنی جلدی تھی خبر سننے کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اس واقعے کو بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایک ہاتھ سے جلدی سے چادر ایک اوپر، جو چادر اوپر ڈال لیتے تھے وہ ایک ہاتھ سے اوپر کی طرف ڈال رہے ہیں، اور ایک ہاتھ سے نیچے کی جو ہے جو چادر ہوتی تھی، جو ازار کی شکل میں باندھی جاتی تھی، وہ نیچے وہ چادر باندھ رہے ہیں، اور اوپر والی چادر جو ہے اپنے جو ہے جسموں پر جو ہے وہ اوڑھ رہے ہیں۔ اسی حالت میں یہ پہنچے معاویہ بن حدیج عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور جو ہے جیسے ہی یہ پہنچے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما عندک، کیسی خبر لائے ہو؟ انہوں نے کہا خیرن یا امیر المؤمنین فتح اللہ الاسکندریہ، اچھی خبر لے کر کے آیا ہوں، گڈ نیوز ہے آپ کے لیے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اسکندریہ کو فتح کرا دیا ہے۔ اسکندریہ فتح ہو چکا ہے، بڑی اہم فتح تھی یہ اصل میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ خبر پہنچی ہے معاویہ بن حدیج کے ذریعے سے، اور جیسے ہی یہ خبر ان کو ملی، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ پہلے تو سجدے میں وہ گر گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ چلو مسجد چلتے ہیں۔ یہ ہے میرے بھائیو اسلامی زندگی اور اسلامی نظام۔ جیسے ہی کوئی اچھی چیز، کوئی اچھی خبر آئی، اب سب کو اس خبر میں شریک کرنا ہے، جی اکیلے نہیں خوشی منانا ہے، سب کو اس خوشی میں شریک کرنا ہے۔ تو خوشی میں شریک کرنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ کہیں
پکنک جو ہے منائیں گے، پکنک اسپاٹ پر جائیں گے جو ہے اس کے لیے، کہیں اور جائیں گے نہیں، مسجد سب کے لیے کیا ہے جگہ؟ مسجد۔ کہا چلو میرے ساتھ مسجد، اور مؤذن سے کہا اذن فی الناس الصلاۃ جامعہ، مؤذن سے کہا اعلان کر دو لوگوں میں الصلاۃ جامعۃ۔ اس زمانے میں جب اکٹھا کرنا ہوتا تھا لوگوں کو، جمع کرنا ہوتا تھا لوگوں کو، تو یہی اعلان کیا جاتا تھا الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ مسجد میں اکٹھا ہو جائیے۔ فاجتمع الناس، لوگ مسجد میں اکٹھا ہوئے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ ثم قال لقم فاخبر اصحابک فقمت فاخبرتهم، کہا پھر مجھ سے کہا عمر بن خطاب نے، آپ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے ساتھیوں کو گڈ نیوز جو مجھے سنائے تھے اپنے ساتھیوں کو سناؤ۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب لوگوں کو یہ خبر سنا دی گئی، سب کو پتہ چل گیا، تب جو ہے کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کے تعلق سے، جو کہ معاویہ بن حدیج جو پیغام لے کر کے آئے ہیں، ان کو جو ہے بلا کر کے لے کے جاتے ہیں اپنے گھر۔ میں نے آپ سے یہ بات تو پہلے بتا ہی دی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ کیا، شکر کا سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اور جو ہے آئندہ کے تعلق سے بھی، اور مختلف جو ہے چیزیں ہوئیں۔ پھر جو ہے معاویہ بن حدیج کو اپنے گھر لے کر کے گئے، گھر لے کر کے گئے اور کہا کہ کھانا ہے کچھ تو کھانا لا کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو ان کے لیے جو کھانا لایا گیا، روٹی اور تیل، روٹی اور تیل، روٹی اسی تیل میں، زیتون کا تیل کبھی اگر آپ نے یوز کیا ہو جانتے ہوں گے، تو زیتون کا تیل جو ہے، آپ ویسے ہم لوگ جو ہے مدینے میں رہتے ہوئے کبھی کبھی روٹی سے کھائے ہیں وہ، تو یہ اس زمانے کی روٹی، وہ بھی آج کے زمانے کی روٹی تو بڑی اچھی ہوتی ہے، اس زمانے کی وہ جو کی روٹی جو بغیر چھنے ہوئے آٹے کی ہوتی تھی، ویسے ہی اس میں بھوسی بھی رہتی تھی، سب کچھ جو ہے، تو روٹی اور تیل، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ امیر المومنین کے گھر میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، وہی لا کر کے پیش کیا گیا، تو وہی اس نے کھایا۔ جو مسافر تھا، جو یہ گڈ نیوز لے کر کے آیا تھا، یہی کھانا انہوں نے کھایا۔ میرے بھائیوں، یہ سب کھا کر کے وہ لوگ کہاں پہنچے، اور آج ہمارے پاس تو اتنی سہولتیں ہیں، اتنی آسانیاں ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، پھر بھی ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کیا وہ لوگ کیا تھے اور آج ہم کیا ہیں۔ اس کے بعد جو ہے خیر یہ باتیں جو ہوئی، میں اور جو ہے وہ بات آپ کے سامنے اور کروں گا تو زیادہ لمبی ہو جائے گی بات جو ہے۔ اس کے بعد ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ جب یہ معاملہ سب ہو گیا اور فتح ہو گیا، اسکندریہ فتح ہو گیا، بڑا اچھا علاقہ تھا یہ، تو کیا کیا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ وہاں پر جو مسجد وغیرہ کی جو ہے چیز تھی، سب کچھ ہو گیا ہو، تو مسجد جامع ایک بنائی وہاں پہ، اور اس مسجد کے پاس انہوں نے ایک نقشہ بنایا۔ آج کے زمانے میں کہنا ہو تو ہم کہیں گے نقشہ، ورنہ اس طرح کے نقشے نہیں، بلکہ جو ہے ایک پلاننگ جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہاں پر ایک گھر بنا دیا جائے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی پلاننگ، انہوں نے باقاعدہ یہ پلاننگ اپنی جو ہے لکھ کر کے بھیج دیا کس کے پاس؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور کہا ان کو لکھ کر کے کہ ہم نے آپ کے لیے ایک گھر مسجد جامع کے بالکل قریب ہم نے ایک گھر کا پلان کیا ہے، وہ جگہ جو ہے آپ کے گھر کے لیے رکھی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا لکھا اس پر غور کیجیے۔ آج دیکھیے آج کے بادشاہوں کے مکانات کیا ہوتے ہیں، جس شہر میں جاؤ ان کا ایک بڑا سا محل ہوتا ہے، بادشاہ کا محل، اور جو دنیا کے مالدار لوگ ہیں تو یہ تو ہر ملک میں ان کے فلیٹس اور جو ہے ان کے گھر ہوتے ہیں، جہاں جائیں گے تو طرح طرح کی سہولتیں ان کے پاس ہوتی ہیں۔
اور یہ امیر المومنین ہے جو اس زمانے کی سپر پاور قیصر اور کسرا، رومن امپائر، اور جو ہے یہ یعنی فارس کی جو حکومت تھی، اس حکومت کو جو ہے انہوں نے ان کے دانت کھٹے کر دیے تھے، ان سے جنگ مول لی اور ان کے علاقے سب فتح کرتے گئے، اسکندریہ تک پہنچ گئے، لیکن ایک گھر ان کے لیے وہاں بنانا چاہا فاتح مصر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا لکھا انا لرجل بالحجاز تکون له دار بمصر، کہ حجاز میں رہنے والا ایک آدمی مصر میں اس کے لیے گھر کا کیا کام ہے۔ آج ہم رہے تو کیا سوچیں گے کہ چلو اچھا ہے، میں نہیں تو میرے بال بچوں کے کام آئے گا، وہاں پر کبھی جائیں گے تو ان کا ایک جو ہے گھر رہے گا۔ اب تو لوگوں کے گھر ہوتے ہیں اور ساتھ میں فارم ہاؤس بھی ہوتا ہے، جا کر کے وہاں پر آرام کے لیے پکنک بنانے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ تو خلیفہ ہے امیر المومنین، اسی لیے وہ خلیفہ راشد ہے کہ انہوں نے کیا لکھا کہ حجاز میں رہنے والا ایک آدمی مصر میں اس کے لیے گھر کا کیا کام، اور کیا کہا اس کے بعد وَأَمَرَهُ أَن يَجْعَلَهَا سُوقًا لِلْمُسْلِمِينَ، اور حکم دیا عمر بن عاص کو کہ وہ جگہ جو آپ ہمارے گھر کے لیے رکھے ہیں اس جگہ کو آپ مسلمانوں کے لیے بازار بنا دیجیے، ایک کیا ہے وہ مارکیٹ بنا دیجیے، وہاں پہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ یہ ہے کہ خلیفہ جو لوگوں کی آسانی دیکھتا ہے، اور آج کے دور کے حکمراں ہیں جو لوگوں کو پریشان کر کے اپنی آسانیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ فرق ہے میرے بھائیوں۔ جو اس کے بعد جو ہے یہ ایک مسئلہ تھا، ایک مسئلہ اور بھی ہے اس میں نے کہا تھا پچھلے ہفتے آپ کو کہ یہ جو علاقے فتح ہوئے اس کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا، پھر فتوحات کا یہ سلسلہ یہیں پر رک جاتا ہے، پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا جو آخری جو ہے دور ہے بالکل، جب انہیں شہید کیا جاتا ہے، تو وہ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کے بعد آئیں گی، لیکن وہ آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ ہم وہ درس آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک اور مسئلہ ہے، اسکندریہ جب فتح ہوا، یہ مصر کا مشہور شہر اس زمانے کا، اس کو سکندر کی طرف منسوب کر کے ہی اسکندریہ کہا جاتا ہے، وہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو وہاں پر ایک بڑا سا مکتبہ تھا، مکتبہ لائبریری، تو اس کو ایک الزام یہ ہے، بعض مورخین نے جو ہے جنہوں نے ہسٹری میں کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے ایک الزام لگایا ہے مسلمانوں پر کہ عمر بن عاص نے وہاں کے مکتبے کو جلا دیا تھا، جس میں بہت ساری کتابیں تھیں، ہزاروں کتابیں جس مکتبے میں تھی، اس کو کیا کیا تھا، انہوں نے جلا دیا تھا، بلکہ یہاں تک ذکر کیا کہ 6 مہینے تک وہ کتابیں جلاتے رہے اس کی۔ تو یہ ایک الزام ہے، اصل میں اس کے اوپر جو ہے چاہتا ہوں تنبیہ کرنا، اس کے لیے میں یہ بات پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کبھی بھی ایسی کوئی بات ذکر کرے۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ جو دشمن ہیں وہ زیادہ پڑھتے ہیں اسلام کو، ہم سے بھی کہیں زیادہ پڑھتے ہیں، تو ان کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں، کہیں کسی نے لکھا ہے تو لا کر کے پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو تمہارے دور میں ایسا ہوا، تم لوگ علم کے بڑے جو ہے دشمن لوگ ہیں، کہ لائبریری کو جو ہے پورا جلا دیا، اتنی کتابیں جو کہ 6 مہینے تک چلائی جاتی رہی، اسکندریہ کا وہ مشہور جو ہے کہ مشہور لائبریری تم لوگوں نے جلا دیا۔ تو اس طرح کی باتیں لوگ پیش کرنے لگتے ہیں، تو ہمیں یہ معلومات رہنی چاہیے کہ یہ اسکندریہ کی لائبریری کو جلانے کا جو دعویٰ ہے یہ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے، غلط بات ہے یہ جو یہ ذکر کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جنہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، ایک تو جو ہے ابن القفتی کہا جاتا ہے اس کو، ابن القفتی، جس نے ابن العبری سے یہ بات نقل کی ہے، جی ابن العبری سے یہ بات نقل کی ہے، اور ابن العبری 685 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے، 685، یہ ہجری جو سال ہے نا، ہجری کیلنڈر کا جو سال ہے اس کے لحاظ سے 685، تو سمجھیے۔ اور یہ واقعہ کب پیش آیا ہے؟
جو یہ مصر کے فتح کرنے کا، اسکندریہ کے فتح کرنے کا، یہ جو ہے 20 جو ہے ہجری 2021 ہجری، یہی جو ہے اس کا زمانہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا یہ جو ہے زمانہ ہے۔ اس زمانے میں یہ واقعہ، اور نقل کون کر رہا ہے آدمی اس کو؟ جس کی وفات 685 ہجری، یعنی اس واقعے کے گزرنے کے تقریباً 660 بلکہ 665 یعنی 665 ایئرز کے بعد ایک آدمی آتا ہے اور یہ بات ذکر کرتا ہے۔ تو اس نے یہ بات ذکر کی، اس کو نوٹ کر لیجئے گا، یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا یہ واقعہ سچا ہو سکتا ہے۔ اس کے پہلے جو اسلامی تاریخ لکھنے والے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ طبری آپ نام سنتے رہتے ہیں، ابن اسیر جنہوں نے تاریخ پر کتاب لکھی ہے، جو اس سے پہلے گزرے ہوئے مورخین، ان میں سے کسی نے بھی یہ واقعہ ذکر ہی نہیں کیا۔ کسی کتاب میں بھی یہ واقعہ نہیں ملتا ہے کہ اسکندریہ میں کوئی لائبریری تھی اور اس کو جو ہے عمر بن عاص نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر جلانے کا حکم دیا تھا۔ ایسی کوئی بات ان تاریخی کتابوں میں نہیں ملتی ہے۔ ایک آدمی ذکر کرتا ہے تو کب کی بات وہ ذکر کرتا ہے؟ کب جو ہے وہ آدمی جو ہے یہ جو ہے بات ہوتی ہے جو ابن عربی نے جسے نقل کیا ہے، ابن العبری نے، عربی کہہ دیا تھا، زبان سے غلط نکل گیا تھا، ابن العبری نے جس کی وفات 685 ہجری میں ہوئی، اس نے نقل کیا ہے۔ اور یہ بات کس کی ہے؟ ابن القفتی کی ہے۔ ابن القفتی کی یہ بات نقل کرتا ہے ایک آدمی جو کہ 685 ہجری 685 میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ اور کیا کہتا ہے اس میں کہ اشتہر بین الاسلامیین یحییٰ النحوی وکان اسکندریاً، کہ مسلمانوں کے درمیان ایک آدمی بہت مشہور تھا جس کو یحییٰ نحوی کہا جاتا تھا، اور یہ اسکندریہ کا رہنے والا تھا، اسکندری۔ وعاش الى ان فتح عمر بن العاص مدینۃ الاسکندریہ، اور یہ زندہ رہا یہاں تک کہ عمر بن عاص نے اسکندریہ شہر کو فتح کر لیا۔ ودخل على عمر وقد عرف موضعه من العلوم فاکرمہ، یہ آدمی جو یحییٰ نحوی تھا یہ عمر بن عاص کے پاس گیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے اس آدمی کو کہ یہ آدمی کتنا ماہر ہے علم کا اور کتنا بڑا جو ہے اسکالر ہے، تو انہوں نے اس کی بڑی عزت کی اور اس کے وہ فلسفے سنے جس فلسفے کو عرب لوگ جانتے ہی نہیں تھے، پہلے کبھی سنے ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد جو ہے باتیں ہوئیں، بہرحال جو ہے اسکندریہ جو کہ اس کا جو لائبریری تھی، اس لائبریری کے تعلق سے بات ہوئی جس میں حکمت کی یعنی فلسفے کی بہت ساری کتابیں بھی تھیں، اس کا ذکر بھی آیا۔ اس کے بعد جو ہے جو باتیں کی تھیں اس نے یحییٰ نحوی نے، اور جو مطالبہ کیا تھا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، تو اس کے بعد کہا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھائی میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک کہ میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط لکھ کر کے ان سے مشورہ نہ طلب کر لوں۔ اس کے بعد عمر بن عاص نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا اور یحییٰ اسکندریہ کی جو باتیں تھیں وہ باتیں لکھی۔ اس کے بعد جو کتابیں تھیں ان کتابوں کا بھی ذکر کیا۔ تب جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا ان کو کہ عمر یہ بات نوٹ کر لو کہ یہ جو کتابیں ہیں فلسفے کی کتابیں جو اسکندریہ کے مکتبے اور لائبریری میں ان کتابوں کی باتیں کہی جا رہی ہیں، اگر ان کتابوں میں ایسی کوئی بات ہے جو اللہ کی کتاب کے موافق ہے، یعنی جو ہماری کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے، اگر اس کے وہ موافق ہے، دونوں ایک جیسا ہی ہے، تو پھر ہمیں ان کتابوں کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، پہلے ہی سے ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اگر ان کتابوں میں ایسی بات ہے جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہے
تو ہمیں ایسی کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اس کے بعد کہ یہ ساری کتابیں ختم کر دو۔ اس طرح سے اس میں پھر یہ ذکر ہے کہ اس طرح سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان جو ہے کتابوں کو چلانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے یہاں تک کہا کہ 6 مہینے لگ گئے اس کو پورے جو ہے لائبریری کو چلانے، اور دریا میں پھینکنے میں کتنے لگ گئے، حمامات میں ڈالنے میں کتنے دن لگ گئے، 6 مہینے پورے لگ گئے۔ یہ بات جو ہے ذکر کی ہے۔ یہ عجیب سا معاملہ ہے جو کہ ابن القفتی نے ذکر کیا ہے، اور نقل کرنے والے کون ہیں؟ ابن عبری ہیں، جن کا ذکر ہم نے آپ سے کیا۔ لیکن اس سے پہلے بھی عبد اللطیف بغدادی ایک شخص ہے جس کی وفات 649 ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے 649 یعنی کچھ جو ہے تقریباً 40 جو ہے 45 سال پہلے کی بات، یا اس سے جو ہے اور کم، جو ہے 40 سال مان سکتے ہیں آپ، ایک 40 سال پہلے کی یا 40 سال سے کم جو ہے اس کی وفات ہے، یعنی تقریباً جو ہے ایک ہی زمانہ یہ بھی ہے کہ اس نے بھی، عبد اللطیف بغدادی نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ وہاں پر ایک بڑا سا مکتبہ تھا، لائبریری تھی اسکندریہ میں، اور اس کو عمر بن عاص نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے، ان کے حکم سے جلا دیا تھا۔ تو یہ ذکر جو ہے عبد اللطیف بغدادی کی کتاب میں بھی ملتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، میں نے آپ سے کہا کہ ان کی جو ہے یہ کب کے لوگ ہیں، یہ 7ویں صدی ہجری کے لوگ ہیں، یعنی یہ 7ویں سینچری جو ہے ہجرت کی، اس کے لوگ ہیں یہ۔ اور یہ واقعہ کب پیش آیا ہے؟ ہجرت کے جو ہے تقریباً 22 سال یا 21 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے، یہ اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ اور جو ہے 600 سال کے بعد ایک آدمی آتا ہے اور وہ اس ذکر کرتا ہے کہ اسکندریہ کو جب انہوں نے فتح کیا تو ایک لائبریری جلا دی تھی۔ یہ اتنا بڑا جو ہے فاصلہ، اس کی سند کیا ہے؟ اور جو پہلے کے مورخین ہیں ان میں سے کسی نے بھی، تاریخ لکھنے والوں میں سے کسی نے بھی اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اور یہ جو اسلامی مزاج ہے، اس اسلامی مزاج کے یہ بالکل جو ہے میرے بھائیوں بہت بعید بات ہے کہ مسلمان ایسی کوئی حرکت کرے۔ آپ کو جو ہے جو اسلامی تاریخ لکھنے والے مشہور مورخین ہیں، واقدی ہوں، طبری ہوں، ابن اسیر ہوں، ابن خلدون ہوں، ابن عبد الحکم ہوں، یا یاقوت حموی، ان میں سے کسی نے بھی اس کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ کوئی مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اور یہ کب بات ہو رہی ہے؟ جب صلیبی جنگیں ہوئی ہیں۔ صلیبی جنگوں کو شاید آج کل جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں، جو ہے کون سا وار کہتے ہیں آپ، جو ہے حالی وار یا اس طرح کی جو ہے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے۔ یہ جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، اس جنگوں کے وقت کی یہ بات ہے، یہ لکھی ہوئی بات ہے، اور اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ان کو کہاں سے ایسا معلوم ہو گیا، کہاں سے ان کو مل گئی یہ بات کہ وہ یہ بات جو ہے ذکر کر رہے ہیں؟ تو ایسی کوئی بھی بات میرے بھائیوں ثابت نہیں ہے۔ کبھی بھی کوئی شخص اگر آپ سے کہتا ہے کہ مسلمانوں نے جب اسکندریہ شہر فتح کیا تو وہاں کی ایک بڑی سی لائبریری کو جلا دیا تھا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے۔ کبھی بھی اسلامی حکومت کی طرف سے یا مسلمانوں کی طرف سے ایسی کوئی حرکت جو ہے نہیں کی گئی ہے۔ یہ میرے بھائیوں چند باتیں تھیں جو کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے تعلق سے تھیں۔ اب اس کے بعد جو ہے بات اب آپ کے سامنے آئے گی کہ آخری جو بالکل جو ہے آخری ایام رہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی آخری باتیں، ان کی شہادت کا واقعہ اور دوسرے کو خلیفہ بنانے کے تعلق سے جو مشورے ہوئی، جو باتیں ہوئی، اس کا ذکر انشاءاللہ اب آئندہ درس میں آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ آج کا درس ہم تاریخ کا اسی پر ختم کرتے ہیں۔
اس کے بعد ہماری عربی کی کلاس ہوگی، اور ہمارے بھائی جو بھی اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ شرکت کریں، اور ہمارے بھائی جو پہلے سے اس میں شریک ہیں وہ شریک رہیں۔ انشاءاللہ اب ہم پڑھیں گے، عربی کی کلاس اب ہماری ہوگی جو ہے، اب ہم اس کو شروع